बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। लोकसभा इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 7 मरहलों में इलेक्शंस होंगे। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। तीसरी बार मोदी या इंडिया इत्तेहाद का करिश्मा। लोकसभा इलेक्शंस के लिए मैदान सज गया। 7 मरहलों में होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने किया शेड्यूल का ऐलान। 19 अप्रैल को पहली जून को 7वां मरहला, 4 जून को होगी वोटों की गिनती। आंध्र प्रदेश समेत 4 रियासतों में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान। जम्मू कश्मीर में चुनाव लोकसभा इलेक्शंस के बाद होंगे। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। मुल्क भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। नेतन्याहू ने रफा फौजी ऑपरेशन को दी मंजूरी। आलमी वार्निंग्स नजरअंदाज। महमूद अब्बास ने किया फिक्रमंदी का इजहार। इसराइल और हमास के दरमियान इतवार को होगी जंगबंदी बातचीत। मूसा चीफ भी हिस्सा लेंगे। गाजा के नुसैरात रेफ्यूजी कैंप पर इसराइली बमबारी। 24 घंटों में 63 फलस्तीनी जाँ बहक। हिजबुल्लाह इसराइल को पत्थर के दौर में पहुंचा रही है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट। हजारों सिपाही दिमागी बीमारियों का शिकार। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 फौजी हलाक। इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए करारदाद। UN जनरल असेंबली में मंजूर। CAA और राम मंदिर पर इंडिया पाकिस्तान तकरार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा इलेक्शंस के शेड्यूल की। लोकसभा इलेक्शंस या जनरल इलेक्शंस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। ये इलेक्शंस 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मरहलों में होंगे। नतीजे 4 जून को जारी किए जाएंगे। लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ 4 रियासतों सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शंस होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल का ऐलान किया। लोकसभा इलेक्शंस के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं होंगे, जहां 2018 से सदर राज लगा हुआ है। कई रियासतों में 26 असेंबली सीटों के लिए बाई इलेक्शंस भी होंगे। इनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु की सीटें शामिल है। राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों को खबरदार किया। और उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि सोशल मीडिया का रवैया जिम्मेदाराना हो। उन्होंने हेट स्पीच के जरिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी वार्निंग दी और कहा कि मुद्दों पर मबनी मुहिम चलानी चाहिए। कोई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। जात पात या मजहब की बुनियाद पर तकरीरें नहीं की जानी चाहिए और किसी की निजी जिंदगी के बारे में तनकीद नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मीडिया को इस बात पर सफाई देनी चाहिए कि वो कब सियासी इश्तिहारात दे रहे हैं। कमीशन ने इन मसाइल पर नजर रखने के लिए 2100 एडवाइजर्स को मुकर्रर किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स और माजूर अपने घर से वोट दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि तकरीबन 82 लाख वोटर्स की उम्र 85 साल से ज्यादा है।
چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ زور بازو یا دولت کی طاقت، غلط معلومات اور ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں سے پاک صاف ستھرے الیکشنز کرانا ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے۔ دوسرے 2 الیکشن کمشنرز بھی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ تھے۔ تلنگانہ میں لوک سبھا الیکشنز کے تحت 13 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تلنگانہ کے ساتھ اس دن 19 دوسری ریاستوں میں بھی ووٹنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پہلا مرحلہ 19 اپریل کو، دوسرا مرحلہ 26 اپریل کو، تیسرا مرحلہ 7 مئی کو، چوتھا مرحلہ 13 مئی کو، پانچواں مرحلہ 20 مئی کو، چھٹواں مرحلہ 25 مئی کو اور 7واں مرحلہ 1 جون کو ہوگا۔ آندھرا پردیش میں بھی 13 مئی کو تلنگانہ کے ساتھ ہی ووٹنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ لوک سبھا الیکشنز میں جملہ 97 کروڑ ووٹرز ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔ ووٹنگ کے لیے 10,50,000 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کیا کہ لوک سبھا الیکشنز کے فوری بعد جموں کشمیر کے ریاستی الیکشنز ہوں گے۔ وہ اپنے ساتھ یوتھ ایک کے ساتھ اپنے 10 دوستوں کو بھی لے کے آئیں گے، اور اس بار ہم کنونسڈ ہیں اپنے ڈفرینٹ آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑیں گے۔ فرینڈز، جب ہم ووٹرز کو اپنے بوتھ پہ بلا رہے ہیں تو ہماری یہ بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے بوتھ کو بہت اچھے سے ان کے لیے تیار کر کے رکھیں۔ کیسے تیار کریں؟ ہر بوتھ پہ پینے کا پانی ہوگا، ٹوائلٹ ہوگا، میل اینڈ فیمیل الگ، سائنیج ہوگا، پرسنس ود ڈسیبلٹی کے لیے ریمپ ہوگا، ایک ویل چیئر ہوگی، ہیلپ ڈیسک ہوگی، ووٹر فیسیلیٹیشن سینٹر ہوگا اور شیڈ بھی ہوگا، سفیشینٹ لائٹ بھی ہوگی۔ یعنی منیمم بیسک فیسلٹیز وڈ بی اویلیبل ایٹ آل دی پولنگ اسٹیشنز، اور دیز پولنگ اسٹیشنز ول بی سیٹ اپ اکراس دی لینتھ اینڈ بریڈتھ۔ اتر میں ہمالیہ کی برفیلی چوٹیاں ہوں، یا دکشن میں کنیا کماری کا سمندر تٹ، پشچم میں راجستھان کے ریگستان سے لے کے اروناچل کے جنگل اور میگھالیہ کے ویٹسٹ ریجن، الیکشن کمیشن دیش کے ہر کونے میں پرجا تنتر کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے پولنگ اسٹیشن، اپنے پرسنل کو لے کے جائے گا، اینڈ وی ول ٹیک ڈیموکریسی ٹو ایوری کارنر آف دی کنٹری، اینڈ وی آر شیور دیٹ وی وڈ میک اٹ اے ویری اوور ویلمنگ ایکسپیرئنس فار آور ووٹرس۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے اعلان پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور یقین ظاہر کیا ہے کہ بی جے پی الیکشنز کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، جبکہ اپوزیشن بھٹکی ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی مدعے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوریت کا سب سے بڑا تہوار آ رہا ہے۔ ہم نے ہماری حکمرانی اور ہمارے کام کے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر مودی سرکار کا نعرہ لگایا۔ ان الیکشنز میں مودی تیسری بار وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی پارٹی نے اس مرتبہ 377 سیٹوں اور این ڈی اے کے لیے 400 سیٹوں کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ لوک سبھا کی جملہ سیٹیں 543 ہیں۔ بی جے پی نے 2019 کے الیکشنز میں 303 سیٹیں جیتی تھیں۔ مودی اور بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے انڈیا اتحاد کے نام سے ایک بلاک بنایا ہے، لیکن اس اتحاد کو مضبوط رکھنے میں کئی مشکلیں، خاص طور پر لیڈرز کی شخصی انا آڑے آ رہی ہے، اور بعض پارٹیوں نے اپنی ریاستوں میں اکیلے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی بھی شامل ہے۔ اگر مودی تیسری بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ جواہر لال نہرو کے بعد دوسرے وزیر اعظم ہوں گے جو تیسری میعاد مسلسل حاصل کریں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے کہ یہ الیکشنز ملک کے دستور اور جمہوریت کو بچانے کے لیے ہے۔ اب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے دنیا کی وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے رفح میں فوجی آپریشن کے منصوبے کو منظوری دی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ رفح آپریشن کو منظوری دے دی گئی ہے، فوج اس کے لیے تیار ہے اور رفح کے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا۔ اس بارے میں اور تفصیلات اور تاریخیں نہیں دی گئیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے دفتر نے رفح آپریشن کے اعلان پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے بڑے پیمانے پر نیا قتل عام ہوگا اور فلسطینیوں کی بڑی تعداد بے گھر ہوگی۔ محمود عباس کے دفتر نے کہا کہ اس سے فلسطینیوں کی تکلیفیں اور بڑھیں گی جو پہلے سے ہی پریشان ہیں۔ غزہ جنگ کی وجہ سے 85% آبادی بے گھر ہوئی ہے، ان میں زیادہ تر لوگ اب رفح میں رہ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31,553 ہو گئی ہے، ان میں زیادہ تر
اکثر عورتیں اور بچے ہیں۔ اس مدت کے دوران 73,546 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسانی بحران بلکہ المیہ پیدا ہو رہا ہے۔ کئی لوگ خاص طور پر بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 63 فلسطینی الگ الگ حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں اور 112 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل اور حماس اتوار کو سیز فائر کے لیے بات چیت شروع کریں گے۔ یہ بات چیت قطر میں ہوگی۔ حال ہی میں حماس نے سیز فائر کے لیے ایک تجویز دی تھی۔ اس سے پہلے قاہرہ میں لمبی بات چیت ہوئی تھی۔ بتایا گیا کہ اسرائیل حماس کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 3 مرحلوں میں ڈیل پر عمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 350 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 35 اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا۔ بعد میں اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ہٹائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ حماس کی تجویز محض ایک وہم ہے اور حقیقت سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیلی ڈیلیگیشن کو بات چیت کے لیے بھیجا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہیں۔ موسیٰ چی بھی بات چیت میں حصہ لیں گے۔ بات کرتے ہیں غازہ سے۔ غازہ کے نصیرات ریفیوجی کیمپ میں اسرائیل کے بدترین حملے میں درجنوں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ زیادہ تر مرنے والے اور زخمی بچے ہیں۔ نصیرات ریفیوجی کیمپ پر حملے میں کم سے کم 36 فلسطینی کل رات ہلاک ہوئے۔ بتایا گیا کہ کل رات کے بعد صبح بھی اسی علاقے میں حملے کیے گئے۔ ہفتے کی صبح کیے گئے حملے میں کم سے کم 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ غازہ کے سویلینز کو غیر انسانی حالات میں رہنا پڑ رہا ہے، جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہیلتھ سسٹم ٹوٹ چکا ہے، ہاسپٹلز میں ہر چیز کی قلت ہے، تباہی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کے ایک نرس نے ایکس پر لکھا کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، وہ باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل بہت کم مریضوں کا علاج کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاریاں بیت لحم، نابلس، جنین، ہیبرون، یروشلم اور تل کرم میں ہوئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 7,500 فلسطینی گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 500 فلسطینی مغربی کنارے میں بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کو 1977 کے بعد سے سب سے بڑے دماغی بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، خاص طور پر میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ہزاروں سپاہی ذہنی تناؤ اور صدمے کا شکار ہیں۔ کم سے کم 1000 سپاہیوں کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے سرحدی علاقوں طائر، عرفہ اور لبون میں کل رات حملے کیے۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں ایک رپورٹ میں نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ لبنانی تنظیم اسرائیل کو پتھر کے دور میں پہنچا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ کئی تصویریں جاری کی گئی ہیں جن میں نارتھ اسرائیل میں حماس یعنی حزب اللہ کے حملوں سے ہونے والی تباہی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں اسرائیلی وزیروں اور عہدیداروں کے پرانے بیانات کا مذاق اڑایا گیا جس میں وہ حزب اللہ کو مٹانے کی باتیں کر رہے تھے۔ نارتھ اسرائیل کے لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ مسلسل حملوں کی وجہ سے ان کی زندگی خواب بن گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فلسطینی گروپوں اور یمنی تنظیم کے لیڈرز نے ایک میٹنگ کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف حملوں میں تال میل بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ AFP نیوز ایجنسی نے مزاحمتی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ یہ میٹنگ پچھلے ہفتے ہوئی۔ یمن کے حوثی ریڈ سی اور خلیج عدن میں اسرائیل آنے اور جانے والے جہازوں پر اور امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملے روکے اور غزہ کی ناکہ بندی برخاست کرے۔ اب انہوں نے انڈین اوشن اور افریقہ کے کیپ آف گڈ ہوپ سمندر میں بھی حملے کرنے کی دھمکی دی ہے، جس سے عالمی شپنگ بری طرح متاثر ہوگی اور دنیا بھر میں سپلائی چین بہت خراب ہو سکتی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے نومبر کے بعد سے اب تک 73 جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے یمن میں حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد حوثیوں کی طاقت کو کم کرنا بتایا جاتا ہے، لیکن اتنے دن بعد بھی حوثیوں کے حملے جاری ہیں، بلکہ حال ہی میں حوثیوں نے ایک ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کرتے ہوئے دنیا کو حیران کر دیا۔
پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں ایک دہشت گرد حملے میں 7 فوجی مارے گئے، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کیپٹن شامل ہے۔ یہ حملہ ایک فوجی چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی۔ حملے میں خودکش آور بھی ہلاک ہوئے۔ دھماکہ اس قدر طاقتور تھا کہ عمارت کا ایک حصہ گر پڑا۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ اس واقعے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان تکرار ہوئی۔ پاکستان کے نمائندہ منیر اکرم نے اسلاموفوبیا کے بارے میں قرارداد پیش کرتے ہوئے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر اور CAA قانون کا حوالہ دیا، جس پر انڈیا نے پاکستان کو اس کا ٹریک ریکارڈ یاد دلایا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کی نمائندہ روچیرا کمبوج نے اسلاموفوبیا کے بارے میں ہونے والی میٹنگ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کے بیان پر سخت تنقید کی۔ اس میٹنگ میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے قدم اٹھانے پر ایک قرارداد منظور کی گئی۔ پاکستان نے یہ قرارداد پیش کی تھی، جسے 193 رکنی جنرل اسمبلی نے منظور کر لیا۔ انڈیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن انڈیا نے اپنی تقریر میں اسلاموفوبیا کے واقعات اور ہر طرح کے بھید بھاؤ کی یعنی مخالفت کی۔ منیر اکرم کے بیان کا جواب دیتے ہوئے روچیرا کمبوج نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ میرے ملک کے بارے میں بعض معاملات پر ایوان کو یا جنرل اسمبلی کو گمراہ کیا گیا۔ حال ہی میں امریکہ، یونائیٹڈ نیشنز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے CAA پر تنقید کی تھی، لیکن انڈیا کی وزارت خارجہ نے اسے امریکہ اور دوسری طاقتوں کی غیر ضروری اور اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، تشدد اور بھید بھاؤ کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں قرآن مجید کی بے حرمتی، مسجدوں، درگاہوں وغیرہ پر حملوں کا بھی حوالہ دیا گیا۔ قرارداد میں UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے کہا گیا کہ وہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی نمائندے کو مقرر کریں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تیسری بار مودی یا انڈیا اتحاد کا کرشمہ، لوک سبھا الیکشنز کے لیے میدان سج گیا۔ 7 مرحلوں میں ہوگی ووٹنگ۔ الیکشن کمیشن نے کیا شیڈیول کا اعلان۔ 19 اپریل کو پہلی جون کو 7واں مرحلہ، 4 جون کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ آندھرا پردیش سمیت 4 ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز کا اعلان۔ جموں کشمیر میں چناؤ لوک سبھا الیکشنز کے بعد ہوں گے۔ تلنگانہ میں 13 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ملک بھر میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لاگو۔ نتن یاہو نے رفح فوجی آپریشن کو دی منظوری۔ عالمی وارننگز نظر انداز، محمود عباس نے کیا فکر مندی کا اظہار۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان اتوار کو ہوگی جنگ بندی بات چیت، موساد چیف بھی حصہ لیں گے۔ غزہ کے نصیرات ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 63 فلسطینی جاں بحق۔ حزب اللہ اسرائیل کو پتھر کے دور میں پہنچا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ، ہزاروں سپاہی دماغی بیماریوں کا شکار۔ پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کا خودکش حملہ، لیفٹیننٹ کرنل سمیت 7 فوجی ہلاک۔ اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے قرارداد، UN جنرل اسمبلی میں منظور۔ CAA اور رام مندر پر انڈیا پاکستان تکرار۔
یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔